नौजवानों तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। वइन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगर जे तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अहल, अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप कहे जर्जीस जाओ यहां से, हटो, जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा बाप का हुक्म मानते हुए। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो, हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुल्क शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माईल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माईल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा, ऐसे हालात है तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं। गौर करना जुमले पर, हाँ बहुत बुरे हालात हैं। बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट, जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है। ये बुढ़ा सटिया गया क्या? ये बुढ़े को पागल है क्या? कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, और कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है। ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माईल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, वो बनाते बनाते कहने लगी इस्माईल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा है तो वो मेरा बाप है। अच्छा,
ایسی ایسی شکل تھی کہ جی بوڑھا آدمی آیا تھا، جی سلام کہا مجھے، جی کہا اچھا اور کیا کہا؟ کہا اس نے مجھ سے کہ اب جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ بڈھا سٹیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا اس نے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ کہاں پوچھا تھا کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی، جو سچائی تھی بتا دی، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا بس یہی تمہارا جملہ سن کر، یہی ورڈز سن کر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کیا مطلب؟ کہا میری بیوی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جب پوچھا کہ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، بس زندہ ہوں، اور اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں ہمیشہ اس کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہوں، وہ جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں اس کی دیے ہوئے رزق پر میں راضی ہوں اور خوش ہوں۔ تمہیں یہ جملے کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، تم نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے، میں بڑی تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میرے باپ نے سوچ لیا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو۔ آئے میری بیوی، انہوں نے گھر کی اس چوکھٹ کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، جو گھر کی چوکھٹ ہے، یہ دروازے کے اوپر جو چوکھٹ ہے، اس کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، انہوں نے چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی بدلنے کی، انہوں نے میری بیوی بدلنے کی بات کہی ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے ایسی اللہ کی نافرمان بیوی کو اپنے گھر میں تم مت رکھو۔ کیوں ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو جو اللہ کی ناشکر گزار بندی ہے؟ لہٰذا تم اللہ کی شکر گزار بندی سے نکاح کرو، ناشکر عورت کو طلاق دے دو۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم میری زوجیت سے بے دخل ہو رہی ہو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں طلاق کا جو پروسیسر تھا اس حساب سے انہوں نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو جدا کر دیا، اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے۔ آج کے زمانے میں کوئی لڑکا اپنے باپ کی بات مانے گا؟ ارے باپ کی بات تو چھوڑو، شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ، تو نہیں سمجھے گی، اوف کوئی بات ہو رہی ہے، کہتا ہے تو نہیں تو بیچ میں کیوں بولتی ہے، تو نہیں سمجھے گی۔ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے، جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے، تو اس ڈاکٹر سے، اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماں سے کہتے ہو تم، اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی، جو بچپن میں تیرے رونے کی آواز سے سمجھ جایا کرتی تھی، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو جانتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے، تو تیرا ارادہ کیا ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے یا تیرے جسم میں درد ہے یا تیرے سر میں درد ہے، وہ اس وقت تجھے سمجھتی تھی۔ اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے، آج تیری پوزیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تو اپنی ماں سے اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو نہیں سمجھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی، پھر 1-2 سال کے بعد پھر اچانک گھر میں آئے ابراہیم اسماعیل، پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے، دروازے کو دستک دی، وہ دوسری بیوی نکلی، دروازہ کھولا، کہیے چاچا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے، کہ وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ اچھا تم کیسے رہ رہی ہو؟ الحمدللہ، گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ فرمایا میری بیٹی، جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، انہوں نے سلام کہا ہے، اور چلتے چلتے اس نے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے۔ یہ عورت بھی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا، بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔
اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام خوش ہو کر کہنے لگے میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو. انہوں نے کہا برقرار رکھنا، اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھنا یہ اللہ کی بڑی نیک و فرما بردار بندی ہے. باپ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے میرے بیٹے کو اچھی بہو بیوی ملے، مجھے اچھی بہو ملے. اور جہاں بیٹوں کے حق ہیں باپ کے اوپر، وہاں حق ایک یہ بھی ہے کہ وہ اچھی اور دیندار لڑکی سے شادی کرائے. آج کن سے شادیاں کرا رہے ہو اپنی بیٹیوں کی؟ ماں باپ. پہلی بات تو اب ماں باپ کو بیچاروں کو تو اب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اب تو لڑکے اور لڑکیاں خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں. اب تو ماں باپ بیچارے ان کی بات مان لیتے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو یہ لڑکی میری بیٹی میری ناک کٹا کے رکھ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی، اس لیے جہاں چاہ رہی ہے وہاں کر دو بس. تو یہ ہے. تو میرے بھائیوں ہم غور کریں، جہاں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے، تھوڑا بہت دین باقی ہے، جہاں کی اولاد آج بھی شادی کے معاملات اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، وہ ذرا غور کریں ان کے ماں باپ کی اپنے بچوں کی شادیاں کس جگہ کرا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا، اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میری اولاد ایسی، میرا بیٹا ایسا، میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کے سامنے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو ستاتے ہو، اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو، اپنے باپ کو رلاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. بہت کچھ ڈانٹنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین ہو گئی بات. کہاں میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ آپ نے بیٹے کا حق تو بتا دیا بیٹوں کے، یہ باپ کے ساتھ یہ کرے ٹھیک ہے، لیکن باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. جب وہ پیدا ہو تو اس کو اچھی تربیت دے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور اچھا نام رکھے، اور جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کی دیندار اچھے گھرانے میں نیک گھرانے میں اس کی شادی کرا دے. یہ ہے باپ کا حق اولاد پر. تو اس بچے نے کہا، لڑکے نے، امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام میرے ساتھ کیا ہے؟ جب میں پیدا ہوا 7ویں دن کا تھا تو میرا عقیقہ نہیں کیا. نام میرا رکھا، تو جانتے ہو اس نے نام میرا کیا رکھا؟ عربی میں ایسا لفظ بتایا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. اس نے میرا نام رکھا کھٹمل. اور تیسرا، جب میں بڑا ہوا تو شادی کرا دی ایک مجوسی لڑکی کے ساتھ، ایک ان پڑھ جاہل گوار جو جانتی نہیں ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، اس نے ایک نافرمان عورت کے ساتھ میری شادی کرا دی. تینوں کام اس نے نہیں کیے. پھر حضرت عمر فاروق نے باپ کو ڈانٹا، کہا بیٹے کی شکایت کرتے ہو، اپنی غلطی نہیں بتاتے ہو کہ تمہاری غلطی کیا ہے؟ تم نے جب اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو اب بھگتو، دیکھو، اور اب یہ سارے ظلم و زیادتی سہو، اب تو تمہیں سہنا پڑے گا. میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، ان کی ماں پیروں سے لنگڑی ہے. علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بوڑھی ہے. کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے، میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں. اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا، سواری کا انتظام کیا اور لے گیا. اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی. اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا. اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں، اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی. اس نے اپنے کاندھے پر اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا. اس نے 1 چکر پورا کیا، 2 چکر پورے کیے، 3 چکر پورے کیے، 4 چکر، 5 چکر، اور 5ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب 6واں چکر لگانے لگا تو اس کی مڈبھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاتے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک چلیے، سلام ہوا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب اس نے 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا. حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم، اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر. یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے،
اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں. میری بیوی نہیں ہے, میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے, اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے, وہ چل نہیں پاتی ہے, اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے. امیر المومنین, میں اپنی ماں کا پیشاب اور پائخانہ بھی صاف کرتا ہوں, اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں, اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا, اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا. اے امیر المومنین, کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار, جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو. اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین, میں نے مسئلہ پوچھا ہے, آپ کو جواب دینا ہوگا. فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ, میں پیشاب صاف کروں, پائخانہ صاف کروں, اپنے ماں کے کپڑے دھلوں, اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں, اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں, اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں, پریکرما کراؤں, کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سن, جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی, جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی, جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی, اس کو جو درد ہو رہا تھا, جو لیور پین ہو رہا تھا, اس کو جو درد ہو رہا تھا تجھے جنتے وقت, تجھے پیدا کرتے وقت, اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی, جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی, آہ, اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا, آہ, جو اس نے آہ کی آواز نکالی, آئے میرے دوست, ابھی تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا, تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا, اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ادا ہو گیا؟ ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ ہے ماں کا مقام, یہ ہے ماں کا مرتبہ, یہ ہے ماں کا درجہ. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے. آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں, کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں, کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں, لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جا رہی ہیں. عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو. میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں. نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا, سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو, اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا.